तवाबे का बयान। ताबे हर ऐसा दूसरा लफ्ज़ है जो अपने से पहले लफ्ज़ के एक ही वजह से एराब में मुवाफ़िक़ हो। ये ताबे की तारीफ़ की है, मतलब इसका ये है कि कहीं पर दो लफ्ज़ हों और उन दोनों लफ्ज़ों का एराब जो है वो एक हो और वजह एराब भी एक हो। तो एराब भी एक है, वजह एराब भी एक है, तो दूसरा जो लफ्ज़ है उस लफ्ज़ को कहते हैं ताबे और पहला वाला जो लफ्ज़ होता है उसको कहते हैं मतबू। तो पहले वाले लफ्ज़ का जो एराब होगा दूसरा लफ्ज़ चूँकि उसके मुवाफ़िक़ होगा, तो जिसके मुवाफ़िक़ होता है उसको मतबू कहते हैं और जो मुवाफ़िक़ होता है उसको ताबे कहते हैं। तो देखिएगा, ताबे हर ऐसा दूसरा लफ्ज़ है जो अपने से पहले लफ्ज़ के एक ही वजह से एराब में मुवाफ़िक़ हो। मतबू वो लफ्ज़ है एराब में ताबे जिसके मुवाफ़िक़ हो। ताबे की 5 किस्में होती हैं। सिफ़त, ताकीद, बदल, अत्फ़ बहर्फ़, अत्फ़ बयान। सबसे पहले ज़िक्र किया है सिफ़त को। सिफ़त की तारीफ़ कर रहे हैं कि सिफ़त ऐसा ताबे है जो अपने से पहले इस्म या उसके मुताल्लिक़ की हालत को बयान करे, या तो उससे पहला जो इस्म आ रहा है या तो उसकी हालत को बयान करे तो भी इसको सिफ़त कहते हैं, या उससे पहला जो लफ्ज़ है उसका कोई मुताल्लिक़ हो और उस मुताल्लिक़ की हालत को बयान करे तो उसको भी सिफ़त कहते हैं। इसी एतबार से सिफ़त के नीचे 2 किस्में इन्होंने ज़िक्र की हैं। तरकीब में उसके मतबू को मौसूफ़ कहते हैं, यानी जिसकी हालत बयान की जा रही है उसको मौसूफ़ कहेंगे और जो हालत बयान कर रहा है उसको सिफ़त कहेंगे। सिफ़त की 2 किस्में होती हैं, सिफ़त बहाल मौसूफ़, सिफ़त बहाल मुताल्लिक़ मौसूफ़। वही जो ऊपर ज़िक्र किया है सिफ़त की जो तारीफ़ की है उसी एतबार से बस ये 2 किस्में हैं, यानी या तो अपने से पहले इस्म की हालत को बयान करे या उसके मुताल्लिक़ की हालत को बयान करे। तो 2 जो चीज़ें आई हैं ये इसी एतबार से ये सिफ़त की 2 किस्में हैं। अगर अपने से पहले इस्म की हालत को बयान करे तो सिफ़त बहाल मौसूफ़ है और अगर उसके मुताल्लिक़ की हालत को बयान करे तो सिफ़त बहाल मुताल्लिक़ मौसूफ़ है। देखिएगा उसी को ज़िक्र कर रहे हैं। सिफ़त बहाल मौसूफ़ वो सिफ़त है जो ऐसे माना पर दलालत करे जो मौसूफ़ में हो, जैसे जाअ रजुलन आलिमुन। एक आलिम आदमी आया, इसकी जो तरकीब होती है जाअ फ़ेल रजुल मौसूफ़ आलिमुन सिफ़त मौसूफ़ सिफ़त से मिलकर के फ़ाइल। इस मिसाल में आलिमुन ऐसे माना पर दलालत कर रहा है जो रजुल मौसूफ़ के अंदर है, लिहाजा आलिमुन को सिफ़त बहाल मौसूफ़ कहेंगे। आगे ये मुताबकत को बतला रहे हैं कि मौसूफ़ और सिफ़त में मुताबकत चूँकि ज़रूरी होती है तो सिफ़त बहाल मौसूफ़ की कितने चीज़ों में मुताबकत चाहिए और सिफ़त बहाल मुताल्लिक़ मौसूफ़ की कितनी चीज़ों में मुताबकत चाहिए उसको ये ज़िक्र कर रहे हैं। चुनांचे फरमाते हैं कि सिफ़त बहाल मौसूफ़ का 10 चीज़ों में 10 चीज़ों यानी तारीफ़, मारिफ़ा होना, यानी अगर मौसूफ़ मारिफ़ा होगा तो सिफ़त भी मारिफ़ा होगी, तनकीर यानी नकिरा होना, तज़कीर यानी मुज़क्कर होना, तानीस यानी मुअन्नस होना, इफ़राद यानी वाहिद होना, तस्निया यानी मुसन्ना होना, जमा यानी मजमू होना, रफ़ा यानी मरफ़ू होना, नसब यानी मंसूब होना, जर यानी मजरूर होना में मौसूफ़ की मुताबकत ज़रूरी है। ये कुल मिला कर के देखें आप, तारीफ़ और तनकीर ये 2 चीज़ें हो गई, इसको हम ऐसे ही ज़िक्र करेंगे, तारीफ़ व तनकीर 2 और फिर तज़कीर व तानीस, तो ये हो गई 4। इसके बाद आएगा इफ़राद तस्निया जमा, ये हो गई 7। उसके बाद आएगा रफ़ा नसब जर, तो ये कुल मिला कर के 10 हो गई। अच्छा, 10 चीज़ों में से नीचे देखें आप यहाँ फ़ायदे के तहत में सिफ़त बहाल मौसूफ़ की मौसूफ़ के साथ मज़कूरा 10 चीज़ों में से बैक वक्त 4 चीज़ों में मुताबकत पाई जानी ज़रूरी है। क्योंकि ज़ाहिर बात है कि इन्होंने ऊपर जो ज़िक्र कर दिया है कि 10 चीज़ों में मुताबकत ज़रूरी है। 10 का मतलब ये होगा कि तारीफ़ और तनकीर तो मारिफ़ा होने में नकिरा होने में बैक वक्त तो मुताबकत हो नहीं सकती, चूँकि एक कलिमा है तो मारिफ़ा होगा या नकिरा होगा। ऐसे ही तज़कीर व तानीस में से मुज़क्कर होगा या मुअन्नस होगा, दोनों तो एक साथ हो नहीं सकता। इफ़राद तस्निया जमा 3 है तो तीनों में से कोई एक होगा, या तो वाहिद होगा
یا تثنیہ ہوگا یا جمع ہوگا، ایک ہی وقت میں کوئی لفظ واحد بھی ہو جائے اور تثنیہ بھی ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی رفع نصب جر میں سے ایک میں مطابقت چاہیے، تو تعریف و تنکیر میں سے ایک مطابقت، تذکیر و تانیث میں سے ایک، دو ہو گئی ہیں، افراد تثنیہ جمع میں سے ایک، تین ہو گئی، اور رفع نصب جر میں سے ایک، تو یہ کل ملا کر کے چار ہو گئی، جس کو انہوں نے یہاں پر بیان کیا۔ صفت بحال موصوف کی موصوف کے ساتھ مذکورہ 10 چیزوں میں سے بیک وقت 4 چیزوں میں مطابقت پائی جانی ضروری ہے، جیسے عندی رجل عالم، میرے پاس ایک عالم آدمی ہے۔ عندی یہ مضاف یا ضمیر مضافلے مضافلے سے مل کر متعلق موجود یا ثابت کے ہو کر کے خبر مقدم ہے، اور رجل عالم مبتدا مؤخر بن جائے گا۔ تو یہاں پر دیکھا آپ مطابقت رجل عالم، رجل مذکر ہے، عالم بھی مذکر آیا، رجل مفرد ہے، عالم بھی مفرد آیا، رجل مرفوع ہے، عالم بھی مرفوع آیا، اور رجل نکرہ ہے تو عالم بھی نکرہ آیا ہے۔ تو 4 چیزوں میں مطابقت یہاں پر پائی گئی۔ تعریف و تنکیر میں بھی مطابقت ہے، یعنی دونوں نکرہ ہیں، اور تذکیر و تانیث میں اعتبار سے بھی مطابقت ہے، چونکہ دونوں مذکر ہیں۔ رفع نصب جر کے اعتبار سے بھی مطابقت ہے کہ دونوں مرفوع ہیں۔ تو اس طریقے سے مطابقت کا پائے جانا بیک وقت 4 چیزوں میں مطابقت پائی جانی چاہیے۔ رجلانی عالمانی میں آپ دیکھیں یہاں پر بھی مطابقت پائی جا رہی ہے کہ رجلانی یہ مذکر تو عالمانی بھی مذکر ہے، رجلانی نکرہ ہے، عالمانی بھی نکرہ ہے، رجلانی تثنیہ ہے، عالمانی بھی تثنیہ ہے، اور رجلانی مرفوع ہے، عالمانی بھی مرفوع ہے۔ رجال عالمون بھی اسی طریقے سے مطابقت ہے۔ امرأۃ عالمۃ، الامرأتان العالمتان، النسوۃ العالمات، ان کے اندر بھی مطابقت اسی طریقے سے آپ دیکھیں غور کر کے یہ پائی جا رہی ہے۔ سب کے اندر اندی جو ہے گویا کہ سب مثالوں میں محذوف ہے۔ عندی رجل عالم، یا عندی رجلان عالمانی، یا عندی رجال عالمون، عندی امرأۃ عالمۃ، عندی الامرأتان العالمتان، عندی النسوۃ العالمات، اس طریقے سے جو ہے یہ جملے بنیں گے اور اسی طریقے سے ان کی ترکیب بھی ہو جائے گی۔ آگے سبق نمبر 68 ہے، اور اس کے اندر بیان کیا صفت بحال متعلق موصوف کو۔ صفت بحال متعلق موصوف کی تعریف تقریباً پیچھے گزر چکی ہے، اس سے سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو کہ جو موصوف کے متعلق کی حالت کو بیان کرے، اسی کو بیان کرنا ہے کہ وہ صفت ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو موصوف کے متعلق میں ہوں، جیسے جاءنی رجل حسن غلامہ، آیا میرے پاس ایسا مرد کہ خوبصورت ہے اس کا غلام۔ اب آپ یہ دیکھیں، جاءنی رجل، میرے پاس ایسا آدمی آیا، حسن غلامہ، جس کا غلام خوبصورت ہے، یعنی وہ خود آدمی جو ہے میرے پاس جو آیا ہے وہ خوبصورت نہیں ہے، بلکہ اس کا غلام جو اس کا گویا کہ متعلق ہے، اس غلام کا اس آدمی سے ایک تعلق ہے، تو اس کا جو متعلق ہے وہ خوبصورت ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ حسن جو ہے وہ حالت تو بیان کر رہا ہے، لیکن رجل کی حالت کو اس نے بیان نہیں کیا، بلکہ رجل کے متعلق یعنی غلام کی حالت کو بیان کیا ہے۔ اس مثال میں حسن ایسے معنی پر دلالت کر رہا ہے جو موصوف کے متعلق غلام میں ہے۔ صفت بحال متعلق موصوف کا 5 چیزوں میں مطابقت ضروری ہے، تعریف و تنکیر، رفع نصب جر میں، یعنی 2 چیزیں یہاں پر رہ گئی ہیں، تذکیر و تانیث میں مطابقت نہیں، اور افراد تثنیہ جمع میں مطابقت نہیں، تو 2 کہہ لیں یا 5 کہہ لیں، اگر ملا کر کے کہیں گے تو 2 ورنہ تو 5۔ تو تعریف و تنکیر میں سے ایک چیز میں مطابقت، رفع نصب جر میں سے ایک چیز میں مطابقت کا ہونا ضروری ہے، تذکیر و تانیث میں مطابقت ضروری نہیں ہے، ایسے ہی واحد تثنیہ افراد تثنیہ جمع میں مطابقت ضروری نہیں ہے۔ فائدہ دیکھیں، صفت بحال متعلق موصوف کی موصوف کے ساتھ مذکورہ 5 چیزوں میں سے بیک وقت 2 چیزوں میں مطابقت پائی جانی ضروری ہے، جیسے جاءنی رجل عالم ابوہ، میرے پاس ایسا آدمی آیا جس کا باپ عالم ہے۔ آپ دیکھیں رجل موصوف ہے اور یہ نکرہ ہے، تو عالم جو ہے
یہ صفت ہے تو یہ بھی کیا ہے؟ نکرہ ہے۔ اور دوسرا ہے کہ رجل یہ معرفہ ہے، یہ مرفوع ہے تو عالم بھی مرفوع ہے۔ آگے پھر کچھ اور قاعدہ ذکر کر رہے ہیں۔ نکرے کی صفت جملہ خبریہ آ سکتی ہے، اس وقت جملے میں نکرہ موصوفہ سے ربط کے لیے عائد یعنی ضمیر کا ہونا ضروری ہے۔ تو اگر نکرہ موصوف ہو اس کی صفت جملے کے ذریعے سے لائی جا سکتی ہے، جیسے جاءنی رجل ابوہ عالم۔ ترکیب تدریس النحو میں ملاحظہ ہو۔ اچھا جی، ترکیب دیکھیں اس کی۔ جاء فعل نون وقایہ کا یا متکلم کی مفعول بھی، رجل موصوف، ابوہ مضاف الیہ سے مل کر کے مبتدا، عالم خبر، مبتدا خبر سے مل کر صفت رجل کی، رجل موصوف اپنی صفت سے مل کر کے پھر فاعل ہو جائے گا جاء کا۔ جاء فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔ اس کے بعد جو ہے یہ تمرین ہے، مزید جملوں کی ترکیب کریں، صفت بحال موصوف اور صفت بحال متعلق موصوف کی شناخت اور وجہ شناخت بیان کریں، نیز صفت کا موصوف کے ساتھ جن چیزوں میں مطابق ہونا ضروری ہے ان کو بیان کریں۔ یہ آپ یاد کر لیں، 10 چیزوں میں مطابقت، صفت بحال متعلق صفت بحال موصوف کا 10 چیزوں میں سے بیک وقت 4 چیزوں میں مطابقت، اور صفت بحال متعلق موصوف کی 5 چیزوں میں سے بیک وقت 2 چیزوں میں مطابقت ضروری ہے۔ دیکھے گا تمرین، یسلکہ عذابا صعدا، داخل کر دے گا اس کو چڑھتے ہوئے عذاب میں۔ یسلک فعل، ضمیر فاعل، ہو مفعول، عذابا صعدا عذابا موصوف، صعدا صفت ہے، موصوف صفت سے مل کر کے مفعول بن جائے گا یسلک کا۔ یسلک فعل اپنے فاعل مفعول سے دونوں مفعولوں سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو، صفت بحال موصوف ہے۔ جاءوا علی قمیصہ بدم کذب، لائے وہ لوگ ان کی قمیص پر جھوٹے خون کو۔ جاء فعل، ضمیر فاعل، علی حرف جر، قمیص مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق جاء کے، با حرف جر، دمن موصوف، کذب صفت، موصوف صفت سے مل کر کے مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق جاء۔ جاء فعل اپنے فاعل دونوں متعلقوں سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، یہاں پر بھی صفت بحال موصوف ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے ہم کو سیدھے راستے کی۔ اہدی فعل، ضمیر انتا اس کے اندر فاعل ہے، نا ضمیر مفعول ہے، الصراط موصوف، المستقیم صفت، موصوف صفت سے مل کر کے مفعول اہدی کا۔ اہدی فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر کے جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ اتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، بچو اس دن سے ڈرو کہ نہیں کام آئے گا جس میں کوئی شخص کسی شخص کے کچھ بھی۔ اتقوا فعل، ضمیر اس کے اندر فاعل اور یومن موصوف، یومن جو ہے یہاں پر یہ موصوف ہو جائے گا۔ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، لا تجزی فعل نہیں، ضمیر اس کے اندر یہ نفس جو ہے یہ اس کا فاعل ہو جائے گا۔ ان حرف جر، نفس مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق تجزی کے، اور شیئن مفعول ہو جائے گا۔ یہ سب ملا کر کے پھر صفت بن جائے گا یومن کی۔ تو بتایا تھا کہ نکرہ اگر موصوف ہو تو اس کی صفت جملے کے ذریعے لائی جا سکتی ہے، تو یہ جملے کے ذریعے سے صفت لائی گئی ہے، پھر یہ موصوف صفت سے مل کر کے مفعول بن جائے گا اتقوا کا۔ هذا حقل نضرت زروعه، یہ ایسا کھیت ہے کہ تر و تازہ ہو گئیں جس کی کھیتیاں۔ هذا مبتدا، حقل موصوف، نظرت فعل، زروعه مضاف الیہ سے مل کر کے فاعل، فاعل سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے صفت، موصوف صفت سے مل کر کے پھر خبر بن جائے گی هذا مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ جاءنی طالب عطوف اساتذتہ، آیا میرے پاس ایسا طالب علم کہ مہربان ہے جس کے استاد۔ جاء فعل نون وقایہ کا یا متکلم کی مفعول بھی، طالب موصوف، عطوف صفت مشبہ، اساتذتہ اس کا فاعل ہے، عطوف صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے صفت موصوف صفت سے مل کر کے فاعل ہو جائے گا جاء کے۔
جا فعل اپنے فاعل مفعول سے مل کر کے جملہ فعلیہ، جا فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ جاءنی الولدان، اچھا اوپر والی جو مثال ہے جاءنی عطوف اساتذتہ، یہ صفت بحال متعلق موصوف کی مثال ہے۔ ایسے ہی نیچے جاءنی الولدان العالم ابوہما، یہ بھی صفت بحال متعلق موصوف کی ہی مثال ہے۔ جا فعل نون وقایا گیا متکلم مفعول بھی، الولدان موصوف، العالم اس میں فاعل، ابوہما اس کا فاعل ہے فعل فاعل سے مل کر کے۔ اچھا العالم چونکہ اس میں فاعل ہے یہ، تو العالم میں الف لام جو ہوگا وہ اس میں موصول کے معنی میں ہوگا، الف لام بمعنی الذی اس میں موصول، تو یہ موصول بھی ہو جائے گا، اور العالم ابوہما یہ ملا کر کے صلہ بن جائے گا، موصول صلہ سے مل کر کے پھر صفت بن جائے گا والدان کی، والدانی موصوف اپنی صفت سے مل کر کے پھر فاعل بن جائے گا جاء کا۔ جاءتنی الطفلات القائم ابوہن، آئی میرے پاس ایسی بچیاں کہ کھڑا ہے جن کا باپ، یہ بھی صفت بحال متعلق موصوف کی مثال ہے۔ جاءتنی فعل نون وقایا گیا متکلم مفعول بھی، الطفلات موصوف، القائم اس میں فاعل، ابوہن اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر کے یہ صفت بن جائے گا الطفلات کی، موصوف اپنی صفت سے مل کر کے فاعل بن جائے گا جاءت کا۔ یا یہاں پر بھی ایسی کر سکتے ہیں کہ القائم میں الف لام جو ہے وہ اس میں موصول کے معنی میں، تو موصول صلے سے مل کر کے پھر صفت، بہرحال جاء فعل اپنے فاعل مفعول سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ تلک الدار البدیعۃ فرشها، یہ ایسا گھر ہے کہ عمدہ ہیں جس کے بستر، صفت بحال متعلق موصوف ہے۔ تلک مبتدا، الدار موصوف، البدیعۃ صفت مشبہ، فرشها اس کا فاعل، فعل فاعل سے مل کر کے یہ صفت موصوف سے مل کر کے خبر بن جائے گی، مبتدا خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ یہ دو سبق ہو گئے، اس کی تمرین جو ہے تھوڑا غور سے آپ حضرات دیکھ لیں۔